अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़। हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा, मैं अपना नाम खुद लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं अपना नाम लेती हूँ। वैसे खुशी तो शुरू से ही होती थी, वैसे भी खुश होना चाहिए, पर मुझे खुशी इसलिए होती है कि मैंने जितनी स्ट्रगल की, जितनी मैंने मेहनत की, और मतलब यहाँ तक आने में, पता नहीं किसी के लिए ये मुकाम बड़ा नहीं होगा, पर मेरे लिए है, क्योंकि मैंने खुद मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ। तो फिर मुझे खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने मेहनत की और अल्लाह ने उसका फल दिया। तो इसी तरह आप लोग भी कभी भी ना हार माने, मेहनत करते रहें। एक वक्त आता है कि आपको मज़ेदार फल खाने को मिलता है। मैं भी जिस टाइम पे मेहनत कर रही थी, उस टाइम इतने चैनल्स भी नहीं थे और इतनी आसानी से स्क्रीन मिलती भी नहीं थी, और उस टाइम पे इतनी स्ट्रगल की, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। इस तरह कोई भी, अगर एक औरत कर सकती है तो कोई भी कर सकती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है। अगर आप काम करना चाहते हैं और आप मजबूत हैं, आपके असाब मजबूत हैं कि आप जिस चीज़ पे टिक जाएं और आप कहते हैं वो कर लेंगे हम, तो वो वाकई हो जाता है। तो आपको पता है कि सैटरडे वाले दिन हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक पे। हम बीमारियों पे तो बात करते ही करते हैं, साथ हम ओवरऑल सारी चीज़ों को कवर करते हैं। कोई इवेंट्स अगर आ रहे हैं, कोई इस तरह का कोई ऐसी चीज़ चल रही है, चाहे वो सियासत पे हो चाहे किसी पे भी हो, तो हम अपने शो को प्रॉपर लेके चलते हैं। थोड़ा सा हम कोई टॉपिक लेते हैं कि हम किसी बीमारी पे बात करते हैं, उस हवाले से आपसे बात करते हैं। उसके अलावा फिर हम सियासत और मुख्तलिफ चीज़ें और ऐसे पॉजिटिव मैसेज जिससे सामने वाला अगर कोई सुने और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करे तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आ सकती हैं। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, 2-3 दिन से तो कराची का मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है वरना कराची वाले तो चने की तरह भुन गए थे बिल्कुल, जितनी कराची में गर्मी हो रही थी। तो अब 3 दिन से थोड़ा सा बेहतर हो गया। वैसे ईद भी आने वाली है डॉक्टर साहब, ईद के हवाले से भी आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। ईद कुर्बान, आपको पता है कि कुर्बानी वाली ईद में, मीठी ईद में भी होता है कि सवैयाँ और ये सारी चीज़ें, पर ये वाली जो ईद होती है ना, मज़ेदार वाली ईद, जिसमें आप, अब उस तरफ भी हम जाएंगे, पर इस ईद में ये होता है कि हम लोग गोश्त, कलेजी और पता नहीं क्या क्या मज़ेदार खाने हैं। क्योंकि हम में से तो कुछ लोग, मुझ समेत, ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं भाई खाना खा लो, बाद में देखेंगे बीमार होना है या नहीं होना। तो डॉक्टर साहब उन लोगों के लिए बताएं जो लोग ईद कुर्बान पे बहुत मुरगन ग़िज़ाएं, बीफ भी इतना खा लेते हैं, मटन भी इतना खा लेते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। वो किस तरह से इन चीज़ों को लेके चलें, किस तरह से खाएं, बीच में क्या गैप दें, या कोई ऐसी चीज़ करें, या कोई ऐसी मेडिसिन लें, या क्या करेंगे तो थोड़ा बेहतर रहे, ईद पे बीमार ना हो। अभी तो वैसे ही बहुत सारी बीमारी चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल अच्छी बात की आपने। और इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो नज़रिए आ जाते हैं। देखिए, पेरेंट जो है, जो कुर्बानी करते हैं एक्चुअली वो खुद इतना नहीं खाते हैं। हाँ, ये हमारे बच्चे खाते हैं बच्चे ज़्यादा। तो ये एक ही घर में दो ग्रुप मौजूद है। दो ग्रुप। हाँ। समझे ना? अब पेरेंट जो है जो कुर्बानी कर रहे हैं, यकीनी तौर पे जो कुर्बानी हो रही है किसी भी जानवर की कर रहे हैं, देखिए वो एक सुन्नत इब्राहिम ही है। उसको वो पास करते हैं उसका कि भी ये इन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। तो माँ बाप तो करते हैं, लेकिन हम उनको दर्ज जो देते हैं बच्चों को उल्टा हो जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो इसमें हमें चाहिए कि हम जो है अपनी औलादों को काबू में रखें और एक प्रॉपर वे जो सुन्नत इब्राहिमी का है उसको अडॉप्ट करें। लेकिन हम लोग ब्रेक कर देते हैं ना। असल में जो सुन्नत इब्राहिमी के तहत जो कुर्बानी होती है वो तो एक शीप, एक भेड़ आया था छोटा सा, है ना, उसकी कुर्बानी हुई थी। वो जानवर चीज जो छोटा था वो तो नजर ही नहीं आता। अब तो हम जहाँ जाते हैं वो जो है वो मंडी जाते हैं तो बड़े बड़े जानवर अब तो डॉक्टर साहब कुर्बानी के साथ साथ कंपटीशन भी तो हो गया है ना, कि अगर मेरे सामने वाले ने, या मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, या मेरा रिवाइवल है, वो अगर उसके पास एक बड़ा जानवर है तो मेरे पास भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ये भी तो है। देखिए, पहले कुछ चीज़ें आई थी जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात जो आया था। तो नमाज जो पढ़ रहा था, जो बंदा मस्जिद में पढ़ रहा था, मस्जिद के लोग देख रहे थे, तो उसने कहा कि इससे तो मज़ा नहीं आया। बंदे ने सोचा कि ये तो ऐसा नहीं, तो शैतान ने भी ये उसके कान में डाली बात कि कोई और काम करो जिससे तुम्हारा दिखावा हो जाए, जिससे तुम पूरे के पूरे शैतानियत में आ जाओ मेरे साथ। तो वो करते करते वो कुर्बानी की तरफ आ गया। असल कुर्बानी तो मैं समझता हूँ कि लोग कम ही करते हैं, जो अल्लाह की राह के लिए होती है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए होती है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए होती है, वही कुर्बानी जायज़ मानी जाती है और वही कबूल होती है। मगर हमारे यहाँ तो कंपटीशन है ना, और ये सब शैतानियत ने डाली ना ये बात। ये
ہاں حالانکہ ہوتا تو یہی ہے کہ بھئی آپ جو بھی جانور حسب ضرورت آپ کی جو استعداد ہے آپ اس کے حساب سے ایک اچھا جانور لیں جو خوبصورت ہو، بالکل خوبصورت ہو اور چہیتا ہو شمینا، تو اس کو آپ لے کے آئیں قربانی کے لیے. اور بلکہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پالیں، کم از کم سال نہیں، 6 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 2 مہینے مہینہ پالیں آپ اسے. پھر اس کی قربانی دیں، وہ ہے اصل قربانی. جو ہم جاتے ہیں ایک دو دن پہلے گئے، پتہ لگا وہ جا کے لیا ہے جا کے اور بچے جانور وہ گھما رہے ہیں گلی کوچوں میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی اچھی چیز نہیں مانی جاتی. اور یہ بات سب کو پتہ ہی ہے اور قرآن شریف میں موجود ہے سنت ابراہیمی کا کہ یہ جو آپ قربانی کرتے ہو اس کا گوشت نہیں جاتا اللہ کی طرف، یہ اس کا خون اس کی طرف نہیں جاتا، یہ آپ کی نیت جاتی ہے. نیت جاتی، کس نیت کے تحت آپ نے قربانی دی ہے. اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو وہ آپ کی جائز ہو رہی ہے. اگر آپ نے یہ دیکھا کہ آج دیکھو ذرا قربانی میرے لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی میں نے جو ہے قربانی کی، بڑی گائے لایا ہوں یا جو میں اونٹ لے آیا ہوں. ڈاکٹر صاحب جی ہاں، تو یہ سب دکھاوے کی چیز یہ نہیں قبول ہوتا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی، اب اس بات کے ساتھ تو دوسری طرف بات نکل گئی، ناراض کوئی نہ ہوئیے گا، مطلب یہ اب بات سے بات چلیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہوتا ہے قربانی کے ٹائم پہ میں نے اکثر دیکھا سڑکوں پہ سوزوکی جا رہی ہے، اس میں فریزر رکھا ہے، ڈیپ فریزر رکھا ہوا ہے. لوگ قربانی سے پہلے جو ہے نا فریزر خریدنا شروع کر دیتے ہیں. کیا قربانی میں آپ سارا گوشت اپنے گھر میں فریز کر لیں، ایسا بہتر ہے؟ مطلب کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کیا؟ میرا کہنا بھی یہی ہے کہ قربانی کا بھی دیکھیے بڑے طریقہ کار ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. جو بھی قربانی ہوتی ہے بھلے وہ چھوٹے جانور کی ہو یا وہ بڑے جانور کی، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، 3 پارٹس اس کے بنائے جاتے ہیں. اصل جو سب سے جو پہلا اور امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ غریبوں کا، محتاجوں کو، مسکینوں کا، موسٹ نیڈیڈ پرسن کو سب سے پہلے آپ نے گوشت ان کو بجانا ہے، نہ کہ اس کی سب کو پہلے لے کے اپنے گھر میں بنانا ہے، اپنے بریانی بنانی ہے. یہ صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک پارٹ جو ہے وہ آپ نے غریب مسکینوں کو بانٹنا ہے. پھر اس کا جو ایک حصہ بنتا ہے، جتنا بھی بنتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں. آپ دوست، اب آپ رشتے دار ہیں. اب جو ایک تیسرا حصہ وہ آپ کے پاس آتا ہے، اور ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے اپنا حصہ نکالتے ہیں، پھر دوستوں کا کر لیتے ہیں. اسی دوران وہ غریب مسکین آ گیا تو کہ ابھی دیتے ہیں، بھائی رک جاؤ، شام تک بیٹھنا ہو جائے. تو یہ طریقہ غلط ہو رہا ہے تھوڑا سا، اس کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے. اور وہ بھی چیز ہے جو تیسرا جو آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہے وہ بھی آپ زیادہ زیادہ شریعت کے طور پر 3 سے 4 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے آپ. وہ بہت مشکلات ہو، ایسا نہیں کر سکتے آپ. اس لیے کہ اگر آپ، اور وہ بھی چیزیں جو کچھ چیز جو آپ نے کھائے جا رہی ہیں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، وہ ان کو بتائیں کہ یہ تم شوق کے لیے نہیں کھا رہی ہو، تم یہ ہم نے ایک اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور کو ہم نے شہید کیا، اس کے تحت آپ یہ چیز کھائی جا رہی ہے. تو یہ بڑا یہ پراپر وے میں کھانا چاہیے، میڈیکل کے اصولوں کے تحت کھانا چاہیے جس طریقے سے. مگر یہاں تو ہم تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں بچے لوگ کہ کب قربانی ہو، کب اس کب ٹکے بنوائیں اور کب باربیکیو لیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے باربیکیو وہ دوستوں کے ساتھ، پھر فیملی کے ساتھ، وہ چھت کے اوپر جن بیچاروں کے پاس چھت نہیں ہے تو ویسے ہی باربیکیو کر لیتے ہیں، بڑے شوگر لگتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ نہیں ہے چیز ہے. اور یہ وہی بات آ رہی ہے کہ دیکھیے لیک آف نالج ہے. یہ اسلام سے، اپنے مذہب سے جو ہے آپ کی محبت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ آپ کو محبت نہیں ہے، آپ کو بہت چیزیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا خیر یہ چیزیں تو ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ بہت سارا گوشت جو ہے وہ فریج میں رکھ لیتے ہیں کہ بھائی کھاتے رہیں گے، پھر آگے آپ کو پتہ ہے حلیم کا بھی ٹائم آئے گا تو حلیم میں بھی جو ہے یہ گوشت استعمال ہو جائے گا، پھر بھائی بریانیاں بھی بن رہی ہے، سب کچھ ایک لمبے ٹائم نا لوگ فریز کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب گوشت جو ہے وہ کتنے ٹائم فریز رکھ سکتے ہیں، کتنے دن کے بعد استعمال نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارا تو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ اگر فریزر میں چلی گئی ایک چیز تو ہم تو 3 مہینے بعد بھی نکال کے بنا سکتے ہیں، گوشت کو تو ہم 3 مہینے بعد بھی نکال کے بنا سکتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ بالکل یہ شریعت جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ سے ہارڈلی 3 دن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں 3 دن 4 دن آپ رکھ سکتے ہیں فریج کے اندر. اس سے زیادہ یہ شریعت کے طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا مہینہ اس کو رکھیں یا اور چلتا رہے گا. وہ محرم تو چل رہا ہے، وہ اس میں حلیم بھی چل رہے ہیں، اس کے بنا رہے ہیں جیسا آپ بتائیں. تو یہ صحیح نہیں ہے بات. ہمیں شریعت کا جو اصول ہیں وہ نہیں بتائے جاتے، ہمیں صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ قربانی ہو رہی ہے اور اس کا حصہ گوشت ہم نے گھر میں لے آئے اسے کھانا ہے. یہ بچے یہ جانتے ہیں. آج آپ بچوں کو کسی کو بلا کے پوچھیں گے بیٹا یہ ہے کیا، یہ کیوں ہو رہی ہے، تو اس کو اتنی نالج نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہمارے پیرنٹ کو چاہیے کہ باقاعدہ بچوں کو 1 دن پہلے سب کچھ سمجھائیں بیٹھ کے
کہ یہ چیز ہوتی ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اور آپ کو اس طرح سے کھانا ہے آپ کو طریقے سے، ورنہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ کا جو طریقہ کار ہے جس کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، یہ دیکھیے یہ جو قربانی ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، یا حج پہ جانے کی کوشش نہیں کرتا، جبکہ صاحب استعداد ہے، تو اس کے لیے قربانی بھی اتنی اچھی ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی پہلی چیز، آپ کو پہلے نماز پڑھنا ہے، پھر روزے رکھنے ہیں آپ کو، پھر آپ کو زکوٰۃ خم دینے کی عادت ڈالنی ہے، پھر آپ قربانی کرتے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جو بالکل ڈائریکٹ قربانیوں پر یہ اچھی کرتا ہے، جب آپ اس کی ہسٹری لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نماز ہاں نماز پڑھتا ہوں، روزے وہ تو آپ کو پتہ ہے مصروف اتنا رہتا ہوں، وہ تو میں رکھ ہی نہیں سکتا ہوں روزے، مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ تو یہ چیزیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں، یہ آپ ڈسپلے کر رہے ہیں آپ اسے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کو اصول طریقے بتائے جائیں کہ تم کو یہ چیزیں ہوں گی تو قربانی ہوگی آپ کی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، تقوی کے لیے ہوگی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد جب یہ آپ کی قربانی آتی ہے، حج کے اوپر جو آتی ہے، اور ویسے تو یہ چیزیں آپ کے انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کے لیے سیکریفائی کرنا ہے، اپنے دوسرے لوگوں کے لیے سیکریفائی کرنا ہے۔ کس کے لیے سیکریفائی کرنا ہے؟ یہ غریب لوگ جو ہیں، مسکین لوگ جو ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے موقع پہ ایک مواقعات ڈیولپ ہو جو لوگ جاتی ہے۔ جی افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان لوگوں مستحق لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہے اس لیے نا کہ یہ معاشرے میں ایک توازن پیدا کرتا ہے یہ چیز۔ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس بڑی گائے بھینسیں، بہت پیسہ ہے، لیکن وہ تو اس کو تو ہیلپ نہیں کرتا ہے۔ اللہ میں نے واحد ایک ایسا عید قربان کر دی کہ آپ یہ دیں اور پہلے غریب لوگوں کو دیں، نیڈڈ لوگوں کو دیں، آپ جا کے اس سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جو سعودی میں جو قربانی ہوتی ہے حج کے دن میں، تو آپ سوچیں کہ وہ جو قربانی وہ جاتا کہاں ہے؟ وہ خود کھاتے ہیں؟ نہیں، وہ تو انہوں نے ذبح دیا، قربان کیا، اور اب وہاں سے چلے گئے، اب وہ پیک ہو کے غریب ملکوں کو چلا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی پاکستان کے دوسرے اور دوسرے جو ہے پاکستان سے بھی کچھ گوشت جو ہے پیک ہو کے غریب ملکوں کو بھیج دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ سب یہ نہیں ہوتا کہ سارا کچھ آپ ہی کھا لیا جاتا ہے، حکومتی سطح پہ جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ باہر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ باہر ہی بہت سے لوگ، اب فرض کر لیں فلسطین کا ہے، غزہ کا جو فلسطین ہے، غزہ فلسطین، وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی چاہیے، ہر ملک کو بھی چاہیے کہ جتنا میکسیمم گوشت ہو سکتا ہے وہ جو بھی قربانی کو وہ وہاں بھیجیں، ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ پھر ہمارے کشمیر میں ضرورت ہے، بہت سی جگہوں پہ ہماری ضرورت ہے، ان کا ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم اپنے فریج بھر کے بیٹھ جائیں نا، یہ بڑی سسٹم کو ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ مطلب آج کا میسج یہی ہے کہ آپ نے مستحق جو لوگ ہیں وہاں تک پہنچانا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تھوڑا سا موسم کی ایسی وہ آئی ہوئی ہے کہ ایک تو گلا خراب بہت زیادہ ہو رہا ہے، کھانسی، پھر فوڈ پوائزن بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ فوڈ پوائزن کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو ہم لوگ، اگر میں صرف کراچی کی بات کروں گی کیونکہ دوسرے شہروں کا مجھے نہیں پتا، پر کراچی کا مجھے پتا کہ کراچی والوں کی ایک سوچ اور ایک ٹیسٹ لیول ایسا بنا ہوا ہے کہ گھر کا کھانا کھانے کے بعد بھی آپ نے رات کو کچھ باہر کا کھانا ہے، اور اسی میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو کھا کے سوئے، فوڈ پوائزن ہو گیا، صبح حالت خراب ہوگی۔ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، کن چیزوں کا اس موسم میں احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے پہلے تو تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ فوڈ پوائزننگ کیسے ہو جائے گی۔ جب تک آپ صحیح طرح اس کو بوائل نہیں کریں گے، صحیح طرح جو گوشت ہے یا جو بھی کھانے کی چیز ہے اچھی طرح بوائل ہو کے جو رول کے تحت ہے، تو اس سے کبھی بھی فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگی آپ کو۔ یعنی ایک سسٹم جس کے اسٹرلائز کر دیا گیا ہوگا۔ فوڈ پوائزننگ وہی ہوگی جہاں آپ نے جو کھانے والی چیز ہے وہ ان اسٹرلائز ہوئی، وہاں ہائیجین کا خیال رکھا نہیں گیا، وہاں پوائزننگ آئے گی۔ ہاں، اب پوائزننگ اگر سب چیزیں ہو گئی، اب پوائزننگ کی وجہ اوور ایٹنگ ہے، آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو ہضم نہیں ہوگا، تو بعض وقت ہمارا معدے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ تو بات تو یہ ہوتی ہے کہ 2-4 الٹیاں ہو گئی، ہم نے کہا فوڈ پوائزننگ، تو فوڈ پوائزننگ ایسا نہیں ہے۔ فوڈ پوائزننگ وہاں ہوگا جہاں جرم جو ہے، کچھ ایسے وائرسز ہوتے ہیں وہ کاز کرتے ہیں آپ کی فوڈ پوائزننگ کو۔ اس کے فوڈ پوائزننگ کے جو وائرس ہیں یہ اگر آپ کے جسم کے اندر جائیں گے کسی بھی باہر کی میڈیا کے تھرو، پانی کے تھرو، غذا کے تھرو، تو وہ ڈیولپ ہوں گے، وہ پوائزننگ کاز کرتے ہیں آپ۔ تو ان چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ جہاں ایسی جگہوں کا کھانا کھائیں یا جو بھی چیز آپ مٹیریل لے رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں یا اور کھلی چیز کوئی بھی چیز آپ لے رہے ہیں، اس کو اسٹرلائز کرنا، اس کو ہائیجین کے اصول کے مطابق رکھنا،
پھر ذرا ضروری ہے. آپ پاکستان کے دیکھیں کراچی میں سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں سعودی بھی رہ کے آیا ہوں, دبئی رہ کے آیا ہوں, وہاں اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہر چیز اسٹرلائز ہوتی ہے, ہر چیز پیک ہوتی ہے. آپ بند چیز, آپ پیک چیز لیں گے, کبھی فوڈ پوائزننگ کا شکار نہیں ہوں گے, بھلے موسم کوئی بھی ہو. یعنی وہ سردی ہو گرمی ہو کچھ نہیں ہوگا. ہمارا نہ گلے خراب ہو رہے ہیں نہ کچھ ہو رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں بہت زیادہ, اسی وجہ کے آئس کریم کھا لی. یعنی ہم کوئی خیال نہیں رکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ایک کو ایک کنٹراڈکٹ کرتی ہے وہ چیزیں, تو ہمارے گلے خراب ہو جاتے ہیں زیادہ تر. آپ نارمل پانی جو ہے وہ صحت کے لیے بالکل بہترین ہوتا ہے. نہ بہت ٹھنڈا پانی ہے, ہلکا. جو لوگ نیم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ ہیلتھی رہتے ہیں, بجائے سمجھ کے کہ جو کولڈ پانی پیتے ہیں اس کا. یا کوئی چیزیں جو باہر کی ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں جو آپ نے جو بالکل گرم نہیں ہوتی, صحیح طرح کوک نہیں کی جاتی ہیں, تو اس سے آپ کے پوائزننگ افیکٹ آ جاتے ہیں, انڈائجیشن ہو جاتا ہے. پہلے انڈائجیشن ہاضمہ خراب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ چیزیں لگ جاتی ہیں. یہ چیزیں جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ پوائزننگ ہو گیا, ہیضہ آ گیا, بچوں میں ہیضہ آ جاتا ہے. اچھا بعض بچے چھوٹے, اب ان میں کہاں سے آ گیا, وہ تو گوشت نہیں کھا رہے ہیں, وہ تو باربیکیو نہیں کر رہے ہیں, ان کو کہاں سے آ گیا. تو یہ ہمارے ارد گرد جراثیم ہوتے ہیں وائرس کے, وہ انہیل کرتے ہیں بچے. اور بچوں کی کیونکہ امیونٹی کم ہوتی ہے لہٰذا ان کو اٹیک ہوتے ہیں, ان کو کالرا ہو جاتا ہے, ہیضہ ہو جاتا ہے. یہ موسم کے حساب سے ہوتی ہیں چیزیں. ہر موسم میں کالرا یا ہر موسم میں فوڈ پوائزننگ نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب صفائی کا بھی تو ہے نا, اگر ہم باہر کے کھانے کھاتے ہیں, جو ایک عادت ہوئی ہوئی ہے, باہر تو صفائی کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. بالکل پتہ نہیں کس طرح کا آئل ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ چیزیں دھلی ہوئی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں, اور کیا پتہ وہ باسی بھی ہوتی ہوں, ایک دن پہلے کی جو بچ جاتی ہیں وہ بھی تو فریز کر دی جاتی ہیں. وہ جگہ تو نہیں ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ جس کو باربیکیو گوشت آپ کھا رہے ہیں وہ گوشت جو آپ کھاتے ہیں جس کا نام دیا گیا وہ وہی ہو, وہ کسی اور نام سے بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. یوزولی ہم نے دیکھے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بڑے دیکھا, ایک دفعہ بہت سارے گدھے گاڑیوں بھر کے لے جائے جا رہے تھے. میں نے خود دیکھا یہ بات. وہ ڈھکا ہوا تھا, وہ ایک جن تھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, اس کو تو ان کا پیچھا کرو, کہاں جا رہے ہیں. تو یہاں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور ہماری حکومت کو کرنا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب تو ہر قدم پہ ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ میں یہی سوچتی ہوں کہ حکومت کتنا کرے گی. ڈاکٹر صاحب ہر دوسرا انسان جس کا موقع لگ رہا ہے وہ بس پیسہ کمانے کا سوچ رہا ہے, وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا, انسانیت بھی تو نہیں بچی نا, کہ آپ کسی کو کیا کھلا رہے ہیں. اب آنکھ بند کر کے اگر کوئی کھا رہا ہے اور اس سے نہیں پتا, تو یہ سارا گناہ تو آپ کے سر ہے نا, آپ نے ایک دن جواب دہ تو ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا بجٹ کا بھی سین ہے کہ بجٹ آنے والا ہے, اب وہ بجٹ جب آتا ہے تو قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. عوام جو ہے وہ غریب عوام جو اس ٹائم اتنی پریشان ہوئی ہوئی ہے, جو میرے حال سے بل لائٹ کی بل دے دے کے, گیس کے بل دے دے کے, جب سودے کے لیے بازاروں میں چھوٹی چھوٹی مارکیٹوں میں بھی اگر جائیں تو وہ ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ وہیں پوچھتے ہی, میں نے اس دن بجٹ کا ایک شو کیا, سبزی والوں کے پاس, وہ سارے تمام لوگوں کے پاس گئی, پھر میں شو رومز پہ بھی گئی سب, تو انہوں نے یہ کہا, ایک مارکیٹ میں گئی میں تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ سبزی اور سب, حالانکہ مارکیٹوں میں تو لوگ رش ہوتی ہے, انہوں نے کہا بھائی پہلے جو رش لگتی تھی اور پہلے لوگ کلو کلو لیتے تھے نا, اب وہ آتے ہیں پاؤ لیتے ہیں, اور جس کے ریٹ زیادہ وہ پاؤ بھی نہیں لیتے, کہتے چھوڑو یہ ڈالیں گے نہیں. ڈاکٹر صاحب بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے, بجٹ آتے ہی بجٹ کے حوالے سے تو آپ اس بجٹ کی بات کر رہے ہیں جو سال میں آتا ہے. ہاں سال میں. لیکن بجٹ ہمارے ہاں پاکستان میں ہر مہینے آتا ہے, بلکہ کہیے گا تو ہر 15 دن کے بعد آتا ہے. ہاں وہ پیٹرول کے ریٹ بڑھے تو چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے, چیزوں کے ریٹ بڑھتے ہیں. آپ آج مارکیٹ جاتی ہیں کچھ اور ہے, کل مارکیٹ جائیں گی کچھ اور ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکومت نہیں کرتی ہے, بیچ کی چیزیں ہر کام حکومت نہیں ریٹ فکس کرتی, یہ عوام خود اپنے طرف کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب دکاندار اپنے ریٹ لگا کے بیٹھے ہوئے, بالکل یہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے. سب سے پہلا آپ کا کہ جسم آپ کا ایسی چیزوں کے لیے سوچے جو اس کے لیے مضر رساں نہ ہو. یعنی پہلے تو آپ اپنی ڈیمانڈ کم کریں, کھانے پینے کی ڈیمانڈ, رہنے سہنے کی ڈیمانڈ, ضرورت اپنی کم کریں. جب آپ کی ضرورت کم ہوگی تو آپ کے جو خریدنے کی صلاحیت وہ بھی کم کریں گے آپ. ہمارے ہاں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنوں, زیادہ اچھا چلے پھروں, گاڑی بھی ہو, اور کسی طرح بھی وہ پیسہ لے لوں, بھلے مجھے کسی کا گلا کیوں نہیں کاٹنا پڑے. یہاں پہ جو کانشیس لیول ہے لیونگ لائف کا بالکل نہیں ہے لوگوں کے اندر. ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ کسی بھی طرح مجھے پیسہ چاہیے. تو یہ کنسیپٹ جو ہے نا یہ بڑا غلط ہے.
اب جیسے اگر یہ جو اوریجنل بجٹ آئے گا، آپ دیکھ ہی لے گا کہ کوئی بھی بجٹ میں نہیں سمجھتا ہوں جو ابھی تک آئے وہ عوام دوست آئے ہوں، وہ بجٹ حکومت دوست آتے ہیں تو وہ اس نے پیٹرول بھی بڑھانا ہے، ٹیکسز بھی بڑھانے ہیں، کم از کم آپ یہ تو دیکھیں گے آپ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں تو آپ کی ایک جو انڈیویجول کی جو ایک آمدنی ہے، دیکھیے کوئی بھی کام دنیا میں ہوتا ہے یا دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، اس کی پر انڈیویجول آمدنی کے اوپر ہوتا ہے. کسی بھی ملک میں آپ جائیں، امریکہ میں جائیں، کینیڈا میں، کہیں بھی چلے جائیں آپ جائیں گے، اس کی آمدنی کے حساب سے اس کی مہنگائی ہوتی ہے. ہمارے ہاں مہنگائی کے حساب سے آمدنی کو اور کم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے راستے استعمال کرے. آپ دیکھیں ہمارے ہی ملک میں ڈکیتیاں زیادہ ہیں، چوری زیادہ ہیں، اسٹیٹ کرائم ہمارے پاس زیادہ ہے. یہ سب جمائیں جو کرائم ہے، کرائم کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ ہے، غربت، بے روزگاری، غربت ہے. ان کو پیسہ چاہیے، وہ نہیں دیں گے آپ تو چھین کے لیں گے. یہ چھیننا، قبضہ کرنا، مارنا، یہ ڈکیتی میں آتا ہے، یہ اسٹیٹ کرائم میں آتا ہے. یہی سب چیزیں اسی میں کاؤنٹ ہوتی ہیں آپ کی. آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کم ہو، آپ کہتے ہیں ڈکیتی کم ہو، یہ چیزیں کم ہو، تو آپ کو ہر صورت میں آمدنی بڑھانی پڑے گی، تنخواہیں بڑھانی پڑیں گی. آپ اس کو اب کیا 10% بڑھا دیں گے تنخواہیں، اور جو مہنگائی ہے وہ 25% بڑھ جائے گی، وہ 30% بڑھ جائے گی. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ جسٹیفائی کرنے کا وہ والا باس والا سسٹم ہو گیا. میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر کی بڑھیں گی نا، پرائیویٹ سیکٹر میں جو بیچارے جاب کر رہے ہیں، آج تک کا میرا ایکسپیرینس ہے، میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، اگر کوئی 25 پہ لگا تو وہ 4 سال بعد بھی 25 پہ. مہنگائی بڑھ رہی ہے پر اس کی سیلری نہیں بڑھ رہی ہے، پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں پر اس کی سیلری نہیں بڑھ رہی ہے. تو پھر معاملات تو وہیں کے وہیں ہے نا اس غریب انسان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ملک کے اندر جو بزنس چل رہے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر کے بزنس ہیں، وہ بھی ان میں بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر ہر بزنس چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ہوگا تو وہ حکومت کو فالو کرے گا. اب یہاں اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اتنی تنخواہ ہونی چاہیے آپ کی، نہیں یہ ملازم کی اتنی ہونی چاہیے، آپ مزہ کر لیں، اس کے عادی بھی نہیں رہتے لوگ. اس لیے کہ اچھا پھر وہ دے رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ ان کو پوچھنے والا ہے. اگر وہ کمپلین بھی کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی، کوئی گورنمنٹ کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ کہ ان کا کوئی زور ہی نہیں ہے نا. آپ ان کا زور اتنا ہے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں، جو اس کا دوسرے جتنے بھی ٹیکسز ہیں، سیل ٹیکس سب دیتے ہیں اٹھا کے، لیکن آپ کو وہ پیسے دینے ہیں. آپ کو جو بیچ میں وہ حکومت جو ہے کہ جو لوگ ہیں، اچھا حکومت میں چونکہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کا تو پالیسی عمل کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اتنے اچھے نہیں دے رہے ہوتے کہ ہر ایک آدمی اس کو کنوینس بھی دے رہے ہیں، اس کو مکان کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، بجلی کے بل بھی دے رہے ہیں. وہ انہی کو دینا ہے جو بیوروکریٹ ہیں، وہ ان کو سب چیزیں مل رہی ہیں. آپ کی آپ کے اپنے آدمی کو جو پاکستان کا شہری ہے، آپ کے ملک کا شہری ہے، اس کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. تو یہ فیسلٹیز اس کو چاہیے، وہ دیکھتا ہے تو باہر جا کے ڈکیتیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیلنس رکھیں، ہم انسان کی تنخواہوں میں، اس کے اخراجات میں ان کو بیلنس کریں، اپنے معاشرے کو پاک کریں، کرائم سے پاک کریں. ہر چیک پہ یہ تو بہت اہم چیز ہے. بھائی سیکورٹی بڑھتی جا رہی ہے، تنخواہیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو کرائم بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے صحیح طریقے سے جو طریقے سے سنسیئرٹی سے جو ورکنگ کرنی چاہیے وہ پرفارم نہیں کرتا اپنی ڈیوٹی. تو اس کے لیے یہ کرائم ہر چیز بڑھ رہی ہے. ہر چیز میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی کرائمس ہیں. ہم جو نگیٹو چیزیں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا، وہ کہاں سے آئے گا، اس کو کہاں سے ہوگا. ہمیں اپنی سوچیں بھی بدلنا چاہیے، اپنے جو اختیارات ہیں جو دوسرے لوگوں کے وہ بھی ان کو اپلائی کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو معاشرہ آپ کا صحیح ہوگا، ورنہ آنے والا بجٹ جو ہے یہ مزید خرابیاں لائے گا. ڈاکٹر صاحب کرائم کی بھی بات کی آپ نے، تو دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک جو ہے میرے حال سے انجینئر تھا وہ لڑکا، اس کو بھی اسی طرح سے اسٹریٹ کرائم کے اس میں اسے گولیاں لگ گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو کراچی میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور بہت عام ہیں. آپ دیکھیں اب نیگیٹو تو سب سے پہلے سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہو تو آپ یہ سوچتے ہو کہ واپس گھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. چلو آ بھی گئے تو جو چیزیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ واپس لے کے آئیں گے بھی کہ نہیں. پہلے بڑے ایک دھڑلے سے کال آتی تھی باہر، ہم اپنا فون نکال کے سن لیتے تھے. اب ڈر لگ رہا تھا کال اگر آ بھی گئی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نوٹس تو نہیں کر رہا. پھر آپ باہر اگر پیسے لے کے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ پیسے لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے. بینک سے نکلنے والے لوگ بڑے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو خوف کی تو لہر ہے کیونکہ اس ٹائم انسانی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں رہی ہے نا. دیکھیے یہ سیکورٹی پہ آتی ہے سب چیزیں جو آتی ہیں.
सिक्योरिटी हुकूमत का फ़र्ज़ है, जान और माल की हिफाजत करना। ऊपर तो अल्लाह बैठे हुए हैं, अल्लाह मियाँ देख रहे हैं सब कुछ तुम क्या कर रहे हो। आपके हुक्मरानों को चाहिए कि सबकी हिफाजत करें चीज़ों की। हमारे यहाँ ये कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जिसमें से पुलिस का महकमा है सबसे ज़्यादा, हालांकि सबसे अच्छा भी यही महकमा है और सबसे बुरा भी यही महकमा है। फैसिलिटीज भी तो डॉक्टर साहब उनको नहीं मिली हुई नहीं, ना उस मैंने हिसाब कहा से। ना सबसे अच्छा भी है, वो कम अपने तनख्वाहों पे बेचारे काम करते बिल्कुल, हैं। मैंने सैलरीज भी। देखा है पुलिस वाले बेचारे अपनी जानों पर खेल के जो है अपने क्राइम को बचाते हैं, क्राइम को कम कराते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। और वो जब आ जाते हैं तो उनको कौन सा पैसे दिया जाता है, बेचारे के बच्चे, हाँ अभी उनके बच्चों को जो शहीद कोटा दे दिया जाएगा, उसको लेने के लिए भी बड़ी उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें करने के लिए हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। आज आपका बंदा कोई, जिसको कोई प्रॉब्लम है कि उसको मुझे थ्रेट कॉलें आ रही हैं या कुछ आ रही है, जब आप थाने जाते हैं पहुंचने पुलिस के बाद, तो उसको नए मराइल से गुजरना पड़ता है वहाँ जाके। उससे बेहतर वो ये सोचता है कि यार छोड़ो मुझे मार दे, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये कंसेप्ट है, बल्कि उनको सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसी कोई बात हो रही है तो हमारी पूरी गवर्नमेंट को अलर्ट हो जाना चाहिए। एक बच्चा हो या बड़ा हो या खुदा कमांडर होता है, उस पर खड़ा हो गया ऐसा कैसे हो रहा है। और हमारे यहाँ तो खुले हाँ, पहले एक कंसेप्ट होता था कि भाई घर में कहीं कोई वारदात हो जाती थी, आज तो आप सरेआम का वारदात हो रही, कितने अफसोस की बात है। सड़क के ऊपर कोई आप मार के चला जाता, सड़क के ऊपर बच्चा पर्स लेके छीन के निकल गया वो, और आपकी सिक्योरिटी भी बहुत है। आप अपने ही सिक्योरिटी को जो तनख्वाहें मिलती हैं ये आवाम से मिलती है। जो हम लोग जो टैक्स देते हैं उनसे तनख्वाह, उनके टैक्स से इनका तनख्वाहें चलती हैं, तो वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते। अगर हर चौकी, हर मोड़ के ऊपर कोई ना कोई 2-4 मोड़ छोड़ के चौकी लगा दी जाए, और वो 12 घंटे सुबह 12 घंटे उसमें चौकी बनी हुई खाली पड़ी हुई, उनमें होता ही नहीं है कोई। तो ये सब चीज़ें होंगी तो मुल्क में क्राइम बढ़ेंगे, करप्शन बढ़ता जाएगा। करप्शन यही नहीं, करप्शन तो आपको पता कितने किस्म, बहुत से करप्शन होते हैं। ज़्यादातर जो बेसिक जो बुनियाद है वो पैसा है, उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन उसको करेंगे तो ये क्राइम भी कम होंगे आपके, और उनके मसाइल भी हल होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। डॉक्टर साहब बाकी तो सवाल होते रहेंगे, आप बताएं कुर्बानी का गोश्त कितने दिन खाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, पहले दिन कुर्बानी होते ही क्या लंच में बनता है, वो थोड़ा सा अपनी भी ईद के हवाले से बताएं। देखिए जो रूल है, हम समझते हैं कि ऐसे रूल, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कलेजी के देखिए जब भी कुर्बानी होती है तो हम एक छोटा सा नज़र न्याज करते हैं उस पर। अच्छा। और वो कलेजी बन के आती है, उस पर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से नज़र करते हैं, ताकि उनकी याद ताज़ा रहे उसके साथ। लाजिम बात है कि ये सब चीज़, और हम ये उसमें ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ये जो हमने इस पर हम नज़र न्याज कर रहे हैं, ये इसकी नेज़ और निजात हमारी कबूल करे, और हम अपने सच के दिल से हमने ये की है तो हमारा दिल जो है और हमारे जो भी इसमें शामिल हुए लोग उन सबको कबूल फरमा। ये लाजमी की जाती है, उस वक्त तक कोई गोश्त को कोई टच नहीं किया जाता। अच्छा। जैसे ही हो जाती है नियाज़ नज़रत हो जाती है, हम दिल से मुतमईन हो गए कि हमने अल्लाह की तरफ ये भेज दिया, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो बाहर लोग बैठे हुए होते हैं, बेघर लोग हैं, मस्कीन हैं, गरीब हैं, वो पहले से आए हुए, सबको पता होता है कि वो आके यहाँ हो रही है, कुर्बानी हो रही है, बैठ जाते हैं। तो वो एक हिस्सा बच्चा जाके उस आदमी को उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो महल्ले वालों को देता है, अपने पास रखता है। मेरा साथ में से यही है कि मैं जब भी मेरी घर में होती है मैं खुद खड़ा होता हूँ सामने, और उसको वाज़ेह तौर पे हम 3 हिस्से करते हैं उसको। एक हिस्सा हम जो है गरीबों को, मुस्किनों को दिलाते हैं, और एक हिस्सा हम दोस्तों को में देते हैं, एक हिस्सा हम घर में रखते हैं। अब उनमें से कुछ हिस्सा बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि हम यतीम खाने भिजवा देते हैं। तो गोश्त वो है, वो जो मकाले 30 से 34 दिन मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाता है, वो होता ही नहीं, हम रखते ही नहीं इतना। और जितना घर में भी मेरी जो वाइफ है वो भी इसी सोच की थी, और मेरी जो वालदा मरहूमा थी वो भी इसी सोच की थी। वो कहती घर में रखना ही नहीं हमने इसे, जब मैंने जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चौथे 5वें दिन पूछते थे कि अम्मी वो आज वो क्या बनाना है, कि बेटा अब तो है ही नहीं, देख लो फिर जाके। जब मैंने
تو یہ لوگ گاؤں کے لوگ تھے، ہماری والدہ وغیرہ جو تھا وہ گاؤں کے تھے، ان کو وہی سے کنسیپٹ لے کے آئے تھے یہ چیزیں کہ وہ زیادہ فالو، حالانکہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی لیکن اصول پتہ تھا اسلام کے. اصول پتہ. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اصول بتائیں ان کو کہ یہ باربیکیو تم باہر بھی کھا سکتے ہو، مگر یہ جو گوشت ہے یہ تو یہ نظر و نیاز کا یہ ہم نے ایک سنت، ایک پیغام کے تحت، ایک اللہ کے پیغام کے تحت ہم نے اس کو جو ہے قربانی کی ہم نے اس کے ساتھ جو ہے. اب رہا یہ گوشت کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے، کتنا بینیفیشل ہے لوگوں کو کھانے کے لیے، تو اس کے لیے یہ کہ سب سے زیادہ جو بینیفیشل گوشت ہے وہ میٹ یعنی گائے کا ہے. گائے کا گوشت سب سے فائدہ کرتا ہے. اچھا، گائے کا گوشت ہائیلی، یعنی ہم لوگ اس کو ویلتھ آف نیوٹرینٹس کہتے ہیں. ویلتھ یعنی اس میں دولت ہے پوری نیوٹرینٹس کی. اچھا، اتنا ہی دولت ہے. اگر یہ بیمار اس کو کھاتے ہیں تو بہت جلدی ان کی صحت بن جائے گی، ان کی صحت یاب ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹ ہے، اتنی اچھی تعداد ہوتی ہے. اور پھر چونکہ یہ گوشت بالکل سلیکٹڈ ہوتا ہے، آپ نے گھر میں بنایا ہے یہ، تو اس وجہ سے یہ پیور ہوتا ہے. اس میں انرجی تقریباً 268 پوائنٹ سم تھنگ اس کی کیلوری اس کی الگ ہوتی ہے 1 گرام میں. نا 1 کلو میں یہ آپ کو اتنی مل جاتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کتنے اہم چیز ہے یہ. تو قربانی تو ہونی چاہیے اور قربانی ہو کے اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو اگر فائدہ مند ہے تو اب آپ کا جو ہے وہ یہی ایک ہی گوشت پورا سال چلائیں گے. آپ سوچ رہے ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی یہ تو قربانی کا گوشت اپنے سامنے فریش آپ کٹواتے ہو، نہ کوئی پریشر لگا ہوا ہے نہ کچھ لگا ہوا ہے، تو بھائی اب تو کھانا ہے. اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں، مطلب فائدے تو ہیں پر پھر احتیاط بھی ہے. اب اگر ویسے اگر آپ بڑے جانور لے آتے ہیں گھروں میں، اونٹ لے آتے ہیں اور شتر مرغ لے آتے ہیں تو وہ تو انکم ٹیکس والے پہنچ جاتے ہیں فوراً کہ آپ نے کیسے کیا یہ. ویسے ڈاکٹر صاحب سنا ہے اونٹ کے گوشت کے کباب بڑے مزے کے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے کباب بھی جو ہوتے ہیں اونٹ کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بہت فائدہ مند کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے. یعنی اس کا دودھ دوسرے دودھوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. مطلب اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ بہت بہتر ہے، فائدہ مند ہے. بہت فائدہ مند. تو پھر اس کا گوشت کتنا فائدہ مند ہے؟ اس کا گوشت بہت زیادہ ہوا، اس کا انرجیٹک ہے، اس میں 276 تک اس میں انرجی ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن چونکہ ہم لوگ یہ کم کھاتے ہیں اور ریگستان میں زیادہ ہے، آ کے مڈل ایسٹ میں زیادہ ہے یہ پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں سارے لوگ بڑے کوئی اسمارٹ ہیں وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں، تو یہ بالکل جانوروں کے حساب سے بہتر ہے. لیکن کچھ تھوڑی سی چیزیں یعنی ہم جیسے لوگ جو شہری لوگ ہیں ان کو اونٹ کا گوشت زیادہ پسند نہیں آتا ہے، اس میں چکنائی فیٹ زیادہ ہوتی ہے تھوڑی، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کھاتے ذائقے وجہ سے. اب ذائقہ یہی لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں گائے بکرے کے گوشت، تو ہم اسی کو پسند کرتے ہیں زیادہ وہ کھاتے ہیں. تو اس میں یہ چیزیں آپ کو قربانی کے حساب سے کرنی چاہیے، لیکن زیادہ نہیں رکھے جائیں. یہ نہیں کہ آپ کو 3 سے 4 دن بس کافی ہے. ڈاکٹر صاحب مٹن کے حوالے سے بتائیں. مٹن بھی بہت لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ میں تو مٹن لور ہوں. میں بیف مطلب بریانی میں اگر کھا لوں تو کھا لوں، ورنہ بیف اور چکن سے تو پرہیز ہی پرہیز ہے. میں صرف مٹن کھاتی ہوں شوق سے. تو مٹن کے گوشت کے حوالے سے بتائیں، ان کے فائدے بتائیں تاکہ میں خوش ہوں کہ میں وہ کھا رہی ہوں تو فائدے مل رہے ہیں. اس کے فائدے بیف کے مقابلے میں کم ہیں. اس کی انرجی اس کے مقابلے میں کم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ورنہ عموماً تو جس کو پرہیز ہو، جو بیمار ہو، تو وہ مٹن کے وہ پرہیز والے کھانے بنا کے کھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں بڑی جلدی صحت مند ہو جاؤں گا، بڑی طاقت مل جائے گی مجھے. صرف چیز ہائیجین کا معاملہ ہے. اگر آپ کی ہائیجین کسی بھی چیز میں رکھی جائے گی وہ آپ کو فائدہ مند ہوگی اور کم ایک پراپر وے میں کھائیں گے آپ کوئی بھی چیز ہو. آپ کی یہ پسند ہے کہ آپ بیف نہیں کھاتے ہیں یا مٹن لیتے ہیں، کوئی یہ پسند کے اوپر ہے. یہ پسند ہے میری، مطلب یہ پسند کے اوپر ہے، آپ کی مزاج، یہ آپ کے مزاج کا حصہ ہے. اس میں کوئی ایک کیٹیگری نہیں کہ مٹن کھانے والا زیادہ موٹا ہو جائے گا یا بیف والا کم ہوا نہیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب کیٹیگری وہی ہے جو میں نے بتایا. چکن کا ٹیسٹ مجھے لگتا ہے کہ چکن کے گوشت میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، مجھے یہ لگتا ہے. اور بیف یہ ہوتا ہے کہ بیف میں کھاتے ہی نا مجھے ایسا اپنا آپ بہت ہیوی فیل ہوتا ہے، تو اس لیے میں مٹن کو پسند کرتی ہوں. ہاں یہ پسند ہے، پر میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس کے فائدے، تو اس کے فائدے بیف سے کم ہے. بیف سے کم ہے اس کے فائدے جو ہیں. بیماریاں بھی اس میں کم ہے تھوڑی سی. اچھا. ہاں بیف میں. اور آپ کا گوشت مٹن میں جلدی پیٹ بڑھ جاتا ہے آپ کا. تو یہ سب چیزیں. لیکن اگر انرجیٹک دیکھیں تو بیف سب سے زیادہ نمبر 1 بیف آتا ہے آپ کا. پھر اس کے بعد آپ کی دوسری چیزیں آتی ہیں. دوسری چیزیں آتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو جانوروں کی اتنی قیمتیں ہیں، ایک پراپر قیمتیں سیٹ ہونی چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہر انسان جو ہے وہ قربانی کر سکے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس کا حساب بالکل ایسا ہی ہے کہ جب رمضان آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتیں پہلے کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہیں. جیسے جو مقرر ہے، ابھی آپ 1 مہینے پہلے کی چیزوں کو دیکھیں گے اور بعد رمضان میں دیکھیں گے وہ ڈبل پہنچیں گی. اسی طرح کی یہی
جو جانور ہے آپ سے 2 مہینے اور 3 مہینے پہلے اس کی قیمتیں کچھ اور ہوں گی، اب جب عید نزدیک آ جائے گی عید قربان تو اس کی قیمتیں کچھ اور ہوں گی. اس کی وجہ سے بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے. ہمارے جو تاجر ہے وہ زیادہ نفع لینے کے چکر میں ہوتا ہے. یہ نفع لینا، زیادہ نفع لینا، ضرورت سے زیادہ لینا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ اسلام میں جائز وہی ہے جو آپ ایک پراپر میں پروفٹ لیں گے، اچھا اسی حساب سے آپ کو دیں گے. آپ کے ساتھ یہی نہیں ہوتا آج یہ کہ آج قیمت بھی لوگ زیادہ دیتے ہیں اور بعض اوقات جانور میں ڈیفیکٹ بھی ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے جانوروں کو دیکھ کے آپ کو بیچ دیتے ہیں کہ وہاں پہ گھر پہنچتے ہیں آپ ایک قیمت بھی زیادہ دے کے آتے ہیں آپ اسے، اور مان لیں ڈیفیکٹی پھکا ہے، کوئی کان اس کا کٹا ہوا ہے، کوئی اس کا پیر میں کوئی انگلی ڈیمیج ہے اس کی. آپ کو پتہ ہے قربانی جو ہوتی ہے وہ پرفیکٹ اینیمل کی ہوتی ہے، پرفیکٹ جانور ہونا چاہیے، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے اس کی ہوتی ہے جانور. مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ نسخہ ہوا جانور بھیج دیتے ہیں. بالکل یہ اسلام کے حساب سے یہ غلط کرتے ہیں یہ لوگ. ہمیں اس کو یہی تعلیم دینی چاہیے. لیکن ہمارا تو کانشیس لیول ہی نہیں ہے نا. اب تو وہ ہر ایک کو یہی کہ فائدہ روپیہ ہو، پیسہ ہو جائے ہمارے پاس کسی طرح کا. اور معلوم پتہ اب جیسے آپ دیکھتے ہیں دودھ کو دیکھتے ہیں آپ، گائے کو پہلے دودھ دینے سے پہلے اتنا پانی پلا دیا جاتا ہے اور اس میں مکس کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بےایمانیاں، لوٹ کسوٹ سامنے. یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہے، اور سب سے زیادہ انہوں نے ہم اسلام میں بے ایمانیاں کی ہوئی ہیں. تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. بعض جانور جو ہمیں دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں، جب یہ عید نکل جاتی ہے بعد میں ہم گھر پہنچنے لے کے تو اس کا تو کھال اتر گئی، وہ تو کچھ اور نکل آیا وہاں سے. تو ان کو اس طرح سے نہیں پہنا چاہیے. یہ جو جانور ایکچوئل جو جیسا ہے ویسے ہی بیچنا چاہیے اسلام کے اصول کے تحت. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیک اینڈ بیلنس ہمارے پاس آ جائے، یعنی ہماری جو حکومت ہے یہ دیکھ لے کہ بازار میں جانور اس وقت آئے پہلے وہ چیک کر رکھے، ان کے اپنے آدمی ہوں کرندے ہوں وہ چیک کریں ان کو جانور کو، اور پھر اس کو دیکھیں یہ اتنا قیمت کا ہوگا، آپ پھر اس کو بازار میں بھیجیں اور پھر وہ لوگ اپنے وہاں پہ راؤنڈ لگائیں. تو ایک اتنی اچھی قربانی ہر آدمی میں سمجھتا ہوں جو قابل استعداد بھی نہیں ہے وہ اتنا اچھا جانور کم پیسوں میں خرید کے لا سکتا ہے. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ ہمارا، لیکن ان کا کوئی رویہ نہیں ہے، بس پیسہ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی اب کیا کہہ سکتے ہیں، پر امید کر سکتے ہیں بہتر. بالکل. بہت بہت شکریہ تشریف لے کے آئے ڈاکٹر صاحب، اور اتنے اچھے ٹاپکس پہ بات کی. تھینک یو ویری مچ، اور پہلے ہی ایڈوانس میں آپ کو عید مبارک اور سب دیکھنے والوں کو بھی. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. بریک کی جانب جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے.